शाह हुसैन। ये बात हक है कि कलमे की बुनियादों में इमाम हुसैन का खून है। भाई उस वक्त नमाज ना पढ़ते क्या फर्क पड़ता? अल्लाह की लानत हो तुम पर, जिस घर में नमाज उतरी है उस घर की नमाज को नहीं तुम मानते। सिद्ध के खलील भी है, सब्र हुसैन भी है। मुब्तला किए जाने वाले अफराद के रहनुमा और पेशवा थे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला ख़ौफ़ुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इमामुल औलिया सैयद अली हुजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद, दुरूद पाक को अपना वजीफा बना कि दुरूद पाक के बाद जो भी दुआ खालिक़ अर्ज़ व समावात से मांगी जाए वो कबूल फरमाता है। अल्लाह के हबीब लबीब ने फरमाया, सुबह शाम 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल रोज़े क़यामत मेरी शिफात उस पर वाजिब 100 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह 100 अजसें पूरी करेगा, 30 दुनिया में 70 आखिरत में। तो आका करीम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह मेरी और आपकी आंखों की ठंडक ने फरमाया, जो मुझ पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, कल रोज़े क़यामत जन्नत में दाखिल होते हुए उसका कंधा मेरे कंधे से छू जाएगा। सुभान अल्लाह। खुशबू है दो आलम में तेरी है गुले चीदा। दो आलम में हजूर की खुशबू है, और गुले चीदा का मतलब है कल्ला ही बोला है, कोई दूजा ऐसा फूल नहीं है। अल्लाह पाक हमारे मुर्शद पाक ने हमें उस फूल से लग जाने की वसीयत फरमाई है। जब हम कसरत करेंगे, ऐ मेरे मुरीद दुरूद पाक को अपना वजीफ़ा बना, तो 1000 मरतबा पढ़ेंगे तो आप छू जाएंगे आका से, जन्नतुल फिरदौस में जाना है आका पाक ने, आप सब जन्नतुल फिरदौस में जाएंगे, हजूर का दीदार हो जाएगा। फितरी अमल है, इंसान जिस चीज़ से टकराता है उसको देखता ज़रूर है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। ऐ मेरे मुरीद, इल्म पढ़, इल्म पढ़, इल्म सीख, फिर उस पर अमल कर। पढ़ना क्या, जैसे इनको किताबें दी हैं घर पढ़ें। सीखना क्या, ऐसे क्लास में आके सीखें। और अमल क्या, आप जानते ही हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। ज़िंदगी चाहे तो जन्नत बना लो, चाहो तो जहन्नम बना लो, आपकी मर्ज़ी है। वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तेरी मर्ज़ी है, तू खुद को चाहे जन्नत में ले जा, चाहे दोज़ख में ले जा। शजरा नसब हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी बिन सैयद उस्मान बिन सैयद अली बिन सैयद अब्दुर्रहमान बिन सैयद शाह शुजा बिन सैयद अबुल हसन अली बिन सैयद हुसैन असगर बिन सैयद जैद बिन सैयद इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बिन अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर। हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिला नसब 8 वास्तों से मौला अली से मिलता है। मौला अली के बेटे हैं, मुरीद भी मौला अली के हैं। दाता साहब फरमाते हैं, ए मौला, ए इलाह, पहले अली को सब्र की लज्जत अता फरमा, फिर आजमाइश से 2-4 कर। अल्लाह से सब्र की लज्जत मांगा करें, आजमाइश तो आनी आनी है। दाता साहब फरमाते हैं, तेरा मूड ख़राब करने से तकदीर नहीं बदल जानी। यार बेलिया, मूड सही रख, मूड सही रख। परेशानी में सब्र करना कमाल नहीं है, सारे ही करते हैं, परेशानी में खुश रहना कमाल है। अल्लाह करे कि हमें वो तौफीक मिल जाए। शजरा तरीक़त हज़रत दातागंज बख्श अली हजवेरी, इनके शेख अबुल फ़ज़ल मोहम्मद बिन हसन फुतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबुल हसन हुसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख सरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख मारूफ करही रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हबीब अजमी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके शेख अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा फ़ातिह खैबर। 9 वास्तों से दाता अली हुजवेरी हजूर अली उल मुर्तज़ा के मुरीद हैं, 8 वास्तों से बेटे हैं। दायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है, बायां हाथ भी मौला अली के हाथ में है। जिसने इनके हाथ में हाथ दिया, उसका हाथ भी मौला अली के हाथ में है। और मौला अली मुश्किल कुशा हैं, भला आप पे कोई मुश्किल आने देते हैं? पूछा मुश्किल कुशा कैसे हुए? तो मैं इतनी मुश्किलें पड़ी कि मुश्किल कुशा हो गया। अल्लाह वाले रहते ही मुश्किलों में परेशान ना हुआ करें, खुश रहा करें। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। किताब और साहिब किताब के बारे में दाता साहब ने फरमाया, मैंने कश्फुल माजूब के लिए लिखी है, जिनके दिल पे हल्का सा गर्दो गुबार लग गया, पढ़ेंगे साफ़ हो जाएगा, रब नज़र आ जाएगा, रब का मुशाहिदा हो जाएगा। इस किताब को ज़रूर पढ़ा करें। मुर्शद पाक ने आपके लिए कमाल एक किताब लिखी है। और क्या फरमाया बुज़ुर्गों ने, कुरान और हदीस के बाद एक कामिल मुर्शद है। तिब पढ़ता है, तबीब बनता है, हिकमत पढ़ता है, हकीम बनता है, MBA करता है, ताजर बनता है, PhD करता है, डॉक्टर बनता है, कश्फुल माजूब पढ़ता है, सालिक बनता है, सूफ़ी बनता है, अल्लाह का वली बनता है।
یہ وہ نصاب ہے جو ولی بنا دیتا ہے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے درس دیکھنے والے اور حاضرین اور ناظرین کو 5 اگست 6 محرم الحرام 1444 ہجری جمعہ مبارک۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا شاست حسین بادشاہست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ شاست حسین شاہ بھی حسین ہے، اے ہائے، بادشاہست حسین بادشاہ بھی حسین ہے، دین است حسین دین بھی حسین ہے، دین پناہ است حسین دین کی پناہ بھی حسین ہے۔ سر داد نہ داد دست سر دے دیا دست نہ دیا، سر داد نہ داد دست در دست یزید یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، اس بدبخت کے ہاتھ میں سر دے دیا اللہ کی راہ میں۔ حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، یہ بات حق ہے کہ کلمے کی بنیادوں میں امام حسین کا خون ہے۔ یہ بات حق ہے کہ کلمے کی بنیادوں میں امام حسین کا خون ہے۔ آج دین کا نقشہ ہی کوئی اور ہوتا، امام حسین نہ ہوتا، گھر گھر میں یزید ہوتا، گھر گھر میں یزید ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آئیں جڑ جائیں۔ نہ نماز پڑھتے اس وقت، بھئی اس وقت نماز نہ پڑھتے کیا فرق پڑنا تھا، بالکل آخر اینڈ تھا، شہادتیں جام نوش ہونے والے تھے، لیکن پیغام ادھورا رہ جاتا۔ نماز کو ضائع کرنے والوں، حضرت امام حسین نے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شمر بدبخت کے پاس بھیجا کہ انہیں کہیں ہمیں نماز پڑھنے دیں، جنگ کی ابتدا ہونے والی تھی۔ اس بدبخت نے کہا ہم تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیں گے، نماز کے اندر ہی قتل کریں گے، اور ہم آپ کی نماز کو مانتے ہی نہیں۔ کسی نے حسین کے دستے میں سے کہا اللہ کی لعنت ہو تم پر، جس گھر میں نماز اتری ہے اس گھر کی نماز کو نہیں تم مانتے، اس گھر کی۔ پھر امام حسین نے کہا کہ 2 دستے بن جاؤ، کیا کرو، 72 لوگ ہیں، 36 ہو جاؤ یار، ایک دستہ جا کے لڑے، ایک نماز پڑھے۔ کتنی ضروری نماز ہے، کہاں پیغام دے رہے ہیں آپ کو امام حسین۔ اقبال کی رگ تڑپی، فرمایا نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ امام حسین نے اپنی نماز ادا کی، آخر جب آپ کی باری آئی تو اس بدبخت نے پوچھا کوئی خواہش، اس بدبخت کو کیا پتا کہ حسین کا سجدہ کیا ہے۔ آج بھی آپ نماز میں ہیں، آپ نماز کے سجدے میں تھے، اس بدبخت نے سر تن سے جدا کر دیا۔ ابھی 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور آخر درود شریف پڑھ کے اپنے پاس رکھ لیں، یہ ہدیہ ہم مولا حسین کو پیش کریں گے۔ علامہ اقبال نے کیا فرمایا، صدق خلیل بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہ عشق کی باتیں ہیں، عشق نہ چھڑدا پھکا کڑے، پھر نہیں ہوش رہتی، پھر نہیں ہوش رہتی۔ اے اتھرا عشق نہیں سون دیندا، ساری رات جگائی رکھتا ہے۔ جب اللہ سے عشق ہو جاتا ہے، حضور پاک سے عشق ہو جاتا ہے، نماز اور تہجد کی فکر میں نیند ہی نہیں آتی کہ یار کہیں ضائع نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ کیا خوبصورت اقبال نے کہا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اللہ پاک ہمیں اس گھرانے کے صدقے ہمارے سارے گھرانوں کی ساری مشکلیں آسان کرے۔ آئیں داتا صاحب نے جو خراج تحسین پیش کیا امام حسین کو، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ داتا صاحب نے 3 باتیں لکھی، ایک خراج تحسین پیش کیا، دوسرا امام حسین کے گھوڑے والا واقعہ سنایا، تیسرا امام حسین کا طریقت میں ایک قول دیا، اور چوتھا ایک شخص نے آ کے سوال کیا تو امام حسین نے اس کو روکا اور کہا ہمارا رزق آ رہا ہے، ہم تمہیں دیتے ہیں۔ اب ترتیب سے آ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید حجویر کا خراج تحسین حضرت داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں اہل بیت کے ائمہ میں سے، امام حسین اہل بیتوں کے اماموں میں سے، پہلے امام مولا علی، دوسرے امام حسن پاک، تیسرے امام حسین، اہل بیت کے امام میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی شمع، امام حسین شمع ہے نبی پاک کی آل کی، اور تمام دنیاوی علائق سے پاک صاف اور اپنے زمانے کے پیشوا اور آقا ابو عبداللہ آپ کی کنیت ہے امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ اپنے زمانے میں آپ آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے افراد کے رہنما اور پیشوا تھے۔
آزمائش میں مبتلا کیے جانے والے افراد کے رہنما بھی تھے، پیشوا بھی تھے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں آپ کو یعنی امام حسین کو دشت کربلا میں شہید کیا گیا۔ آپ کے حال کی درستگی پر تمام صوفیہ کا اتفاق ہے، تمام صوفیہ آپ کے حال کی درستگی پر متفق ہیں، امام حسین کی درست حال کے درستگی پر داتا صاحب فرما رہے ہیں۔ اور داتا صاحب فرما رہے ہیں کہ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے اس کی فرما برداری کی، جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے اس کی فرما برداری کی۔ یہاں سے صوفیہ نے حضرت امیر المعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات لی ہے۔ امام حسن ان کے حق میں دستبردار ہوئے اور مولا حسین نے بھی ان کو حق کہا، بدبخت صرف یزید ہی تھا۔ کیا فرمایا داتا صاحب نے؟ جب تک حق ظاہر اور غالب رہا آپ نے اس کی فرما برداری کی، اور جب حق مغلوب ہونے لگا اس وقت آپ نے تلوار نکالی اور میدان میں نکل آئے، اور اس وقت تک آرام سے نہ بیٹھے جب تک اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان نہ کر۔ داتا صاحب فرماتے ہیں جب تک حق غالب رہا تو امام حسین اس کے ساتھ رہے، جب حق مغلوب ہو گیا بعد میں جب وہ بدبخت آیا تو آپ نے تلوار نکال لی اور تب تک اس کا مقابلہ کیا جب تک اپنی جان اللہ کے سپرد نہ کر دی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں امام حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امام حسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں تھیں جن سے آپ آراستہ تھے۔ حضور کی بڑی نشانیاں تھیں آپ میں، حدیث پاک ہے نا، حسین منی و انا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے روایات میں آتا ہے ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں آپ نے امام حسین کو اپنی پشت پہ سوار کیا ہوا ہے، اور حضرت امام حسین اس وقت بچے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا گھوڑا بنے ہوئے تھے۔ حضور کی شان تو دیکھیں یار، اور حضور کی محبت دیکھیں بچوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ آپ صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں تو امام حسین مل گئے، آپ صحابہ کی جماعت کو چھوڑ کے ان کے پیچھے بھاگے جیسے بچے بھاگتے ہیں، بوسہ لیا تو بڑا محبت تھی امام حسین سے حضور پاک کو، فرمایا جو اس سے محبت کرے گا مجھ سے، آخر پکڑ لیا، پکڑ کے اللہ ہمیں امام حسین کی محبت عطا فرمائے۔ اور کیا دیکھا، گھوڑا، حضور پاک ان کا گھوڑا بنے ہوئے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈوری کا ایک سرا اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا اور ڈوری کا دوسرا سرا حضور پاک کے ہاتھ میں تھا، حضور پاک کے ہاتھ میں تھا۔ جب حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلنے لگ جاتے، جب رسی کو کھینچتے تو حضور پاک چلنے لگ جاتے۔ اور کیا کہتے ہیں عمر بن خطاب چلنے لگ جاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے حضرت حسین سے مخاطب ہو کر کہا آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ امام حسین سے کیا کہا؟ آپ کی سواری کتنی اچھی ہے۔ تو نبی کریم نے حضرت عمر بن خطاب سے فرمایا نعم الراکب یا عمر، اے عمر سوار بھی کتنا اچھا ہے، سوار بھی کتنا اچھا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسین پاک کا کوڈ لکھا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں تمہارا سب سے بہترین بھائی تمہارا دین ہے۔ سید حجویر فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے انسان کی نجات دین کی پیروی میں ہے، دین کی مخالفت میں انسان کی ہلاکت ہے۔ اللہ کرے ہم ہمیشہ دین کی پیروی کریں، دین کی مخالفت نہ کریں کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں عقل مند شخص وہی ہوگا جو مہربان دین کے حکم کی پابندی کرے گا اور اس کی شفقت کا خیال رکھے گا اور کسی بھی حالت میں اس کے حکم کی یعنی دین کے حکم کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ مہربان بھائی وہی ہوتا ہے جو آدمی کی خیر خواہی کرتا ہے اور شفقت اور مہربانی کا دروازہ ہمیشہ اس کے لیے اس پر کھلا رکھتا ہے، بند نہیں کرتا۔ اچھا بھائی وہی ہے، دین ہمارا بھائی ہے نا، دین بہت اچھا ہے ہمارے لیے۔ ہر وقت مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، جماعتیں ہو رہی ہیں، تو دین نے ہمارے لیے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور کیونکہ وہ اچھا بھائی ہے ہمارا، اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو داتا صاحب فرماتے ہیں ہم آباد ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس کی مخالفت کریں گے تو داتا صاحب فرماتے ہیں ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ اس قول سے یہ ہم نے سبق لیا کہ آج کے بعد قیامت تک دین کی حمایت کریں گے، دین کی پیروی کریں گے کہ ہم آباد رہیں، دین کی مخالفت نہیں کریں گے کہ ہم ہلاک نہ ہو جائیں۔ تیسرا اور آخری قول امام حسین کے بارے میں داتا صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ ایک شخص امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا، بولا اے فرزند رسول میں ایک غریب شخص ہوں اور صاحب عیال بھی ہوں، مجھے رات کے کھانے کے لیے کچھ عنایت کر دیجئے۔ امام حسین نے اسے فرمایا تم بیٹھو، ہمارا رزق ابھی راستے میں ہے۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دیناروں کی 5 تھیلیاں آئیں، جن میں سے ہر تھیلی میں 1000 دینار موجود تھے۔ انہیں لانے والوں نے عرض کی حضرت امیر معاویہ نے معذرت کی ہے اور یہ گزارش کی ہے کہ آپ انہیں
ابھی اپنے خادمین پہ خرچ کریں، کچھ عرصے بعد مزید پیش کر دیے جائیں گے۔ حضرت امام حسین نے حکم دیا، یہ 5 تھیلیاں اس نادار شخص کو دے دی گئی، اور حضرت امام حسین نے اس نادار شخص سے معذرت کر کے اس سے کہا تمہیں بہت انتظار کرنا پڑا، تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس اتنا ہی ہے، اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اتنی کم مقدار میں ہے تو ہم تمہیں انتظار کی زحمت نہ دیتے۔ ان کی سخاوت کا لیول بہت بڑا تھا کہ 5000 کو رات کے کھانے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر پتہ ہوتا ہے اتنا کم ہے تو ہم تمہیں زحمت بھی نہ دیتے، کیونکہ میں نے سنا یہ لاکھ روپیہ ہدیہ کر دیتے تھے ایک ٹائم میں، لاکھ روپیہ ہدیہ کر دیتے تھے ایک ٹائم میں، اور فرمایا زحمت نہ دیتے۔ تم اس بارے میں، حسین پاک فرماتے ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں، تم اس بارے میں مجھے معذور سمجھنا، ہم تو آزمائش میں مبتلا لوگ ہیں، ہم نے دنیاوی ضروریات کو چھوڑ دیا ہے اور دوسروں کی بھلائی کے لیے اپنی آزائش اور آرام کو دفن کر دیا ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں ہم نے دنیا کے معاملات کو ترک کر دیا، اپنا سکون سب کچھ لوگوں کے لیے قربان کر دیا ہم نے، ہمارا جینا مرنا امت کے لیے ہے، حضور کی امت کے لیے ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے فضائل اور مناقب مشہور ہیں، کوئی شخص بھی ان سے ناواقف نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا ارحم الراحمین، جو امام حسین پاک کے فضائل و مناقبات داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں لکھے، ہم نے ان کو پڑھا، ہم نے ان کو سنا۔ اے اللہ پاک تو یہ نذرانہ عقیدت امام حسین امام علی مقام کی بارگاہ میں قبول فرما۔